बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, बर वक्त टी वी के प्रोग्राम मज़ाहिब आलम में मेज़बान अकबर हुसैन ज़ाहिदी हाज़िर ख़िदमत है। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे मोहतरम जनाब पास्टर साकिब शौन साहब। मोहतरम, खुशामदीद में कहता हूँ आपके इस प्रोग्राम में। मुझे उम्मीद है कि आज का ये जो प्रोग्राम है उसमें आप जो मसीही बरादरी के जो बुनियादी अक़ाइद हैं वो बेहतर से बेहतर अंदाज़ में इंशाअल्लाह बयान फरमाएंगे। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि मुसलमानों के यहाँ मुख्तलिफ़ फ़िरक़े हैं, अगरचि उनकी बुनियाद इस्लाम है, लेकिन ज़ाहिर है ज़माने के गुज़रने के साथ साथ जो है हमारे यहाँ फ़िरक़े पैदा होते रहे हैं। तो इसी तरह जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जाने के बाद उनकी जो बुनियादी तालीमात थीं, ज़ाहिर है उनको उन बुनियादी तालीमात को जिस तरीक़े से लिया गया, उनका इदराक किया गया, तो फ़िरक़े बनते चले गए। तो आप क्या समझते हैं इस वक्त सरदस्त ईसाई दुनिया के अंदर जो है वो कितने फ़िरक़े पाए जाते हैं? खुदावंद यसु मसीह के बाबरकत जलाली फ़ता मन्नान में आपकी सलामती हो। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपके लिए, आपकी बुलाए जाने के लिए। आपने हमें मदऊ किया, बहुत ज़्यादा हम शुक्रगुज़ार हैं कि कोयटा बलूचिस्तान से क्रिश्चियंस को भी जो है अपना हिस्सा जानते हुए बावक टीवी ने जो है हमें अपने साथ जो है जोड़ा है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ। बिल्कुल जनाब, आपकी बात बिल्कुल वजह है। माशरे के अंदर रहते हुए मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि मज़हब जो है वो हमारे लिए सेल्फ़ डिफेंस है। आप जिस भी कल्चर में होंगे वहाँ पर जो उनको प्योरिटी मिलती है वो उनको डिफेंस जो मिलता है अपने मज़हब के उसमें मिलता है। अगर एक मुस्लिम अगर यूरोप में होगा तो वो अपने आप को अक़लियत कहलाया जाएगा। इसी तौर पर जब हम क्रिश्चियंस मसीही जब हम इस्लामिक कंट्री में रहते हैं तो हमें अक़लियत कहा जाता है। जिस तरह से आपने एक क्वेश्चन पूछा कि आप में कितने फ़िरक़े हैं, बाइबल मुक़द्दस की जब हम तालीमात को देखते हैं बिलखुसूस यसु मसीह की, तो वहाँ पर जो मसीहा हैं, जो नए अहदनामे की जो तालीमात हम जब सुनते हैं तो वहाँ पर जो उनके जो शागिर्द थे उन्होंने उनसे कहा कि ए उस्ताद हमें दुआ करना सिखा। ये बहुत ख़ास क्वेश्चन है, इसे हम कहते हैं थियोलॉजिकल क्वेश्चन। तो वो ख़ुद भी यहूदी थे और उनके जो डिसाइपल्स थे, उनके जो शागिर्द थे, जो हवारी थे, वो भी यहूदी थे। तो ये कैसा सवाल बनता है, क्या यहूद में दुआ नहीं की जाती? जो उनसे कहा जाता है ए उस्ताद हमें दुआ करना सिखा। अब वहाँ पर जब वो उनसे दुआ करना सिखाते हैं, ये बहुत एक ख़ास बात मैं आपके चैनल के ताल्लुक़ से जो है साथियों को, अपने दोस्तों को बताना चाहता हूँ, बेटियों को, बहनों को, भाइयों को। वो जो पहले दुआ करते थे वो एदोनाई कह के करते थे, एलोहीम कह के करते थे, यहोवा कह के करते थे। मतलब ये एक मजहब की तालीम थी कि मजहबी लोग उस ज़ाते इलाही को किस नाम से पुकारते हैं। मैंने बताया एदोनाई, एलोहीम और यहोवा। लेकिन जब खुदावंद यसु मसीह अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाते हैं तो वो उन्हें एक नई तमहीद मानते हैं वहां। और पहले जो था मजहब था, अब जो था एक रिश्ता बन गया। अब वो कहते हैं कि जब तुम दुआ करो तो यूं करो और कहो कि आए हमारे बाप, रूहानी बाप का दर्जा दे दिया। मतलब यह है कि पहले मजहब था, अब एक रिश्ता बन गया। क्रिश्चियनिटी जो है वो रिलेशनशिप है, वो कोई रिलीजन नहीं है, वो कोई मजहब नहीं है, बल्कि एक तल्लक है, एक रिश्ता है आसमान के साथ, आसमान के खुदा के साथ। और उसके साथ क्या रिश्ता है, उसे हम अपना रूहानी बाप जानते हैं। क्वेश्चन जो आपका था कि कितने आपके अंदर फिरके पाए जाते हैं, जब हम अर्ली क्रिश्चियंस को देखते हैं तो जो उनका निकाला जाना यरूशलेम से क्रिश्चियंस का जो है वो इब्तदा होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके साथ जो थे वहाँ पर जो रूलर थे, जो वहाँ पर जो कानून नाफिज जो था, वो जो कानून वाले थे वो वहाँ के जो रोमी थे वो थे। तो सबसे पहले जो आती है बात जो आती है वहाँ पर हमारे जो आते हैं वो रोमी लोग जो थे वो थे, इन्हें जो है रोमन क्रिश्चियंस कहा जाता है। उसके साथ एक त्यौहार मनाया जाता है पेंटिकोस्त। उसमें जो आ जाते हैं ऐसे मसीही आ जाते हैं जिन्हें जो है पेंटिकॉस्टल्स कहा जाता है। इसी तरह से फिर इनकी और आगे शाखें बनती हैं।
ظاہری طور پر میرا اپنا جو ماننا ہے وہ یہ ہے کہ دو ہی بڑے فرقے ہیں، ایک خدا کا فرقہ ہے اور دوسرا ابلیس کا یا شیطان کا فرقہ ہے۔ ہم نے اس ذات الہی کے ساتھ ملنا ہے، اس کے ساتھ جڑنا ہے۔ اب اس کے لیے یہ لازم نہیں ہے، ہمارے چند ایک فرقے ایسے ہیں جو کہ باڈی پہ سائن بناتے ہیں، ان دا نیم آف فادر سن ہولی اسپرٹ آمین۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اپنی موویز میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، کچھ جو ہیں اس سائن کو جو ہے سامنے والے پر کھینچے دیتے ہیں۔ اب جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ آپ اپنی باڈی پہ سائن کیوں نہیں لیتے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی سولی اٹھائی ہوئی ہے جس طرح سے یسوع مسیح نے اٹھائی تھی، لہٰذا ہم دوسروں پر وہ نشان کرتے ہیں نہ کہ اپنے اوپر کرتے ہیں۔ تو یہ الگ الگ ان کی جو ہے تعلیمات ہیں، اور اس حساب سے جو ہے اب تو معاشرے میں بہت زیادہ ڈینومینیشنز آ گئی ہیں، اسے ہم فرقہ جات کو جو ہے ڈینومینیشنز کے ساتھ کہتے ہیں، بہت زیادہ آ چکی ہیں، لیکن جو پیور ہیں، جو پرانی ہیں، ان میں پینتیکوسٹلس ہیں، ان میں کیتھولکس ہیں، ان میں آرتھوڈکس ہیں، پریسبیٹیرینز ہیں، یہ کچھ ابتدائی جو ہیں جو کہ نامور بھی ہیں، پرانی بھی ہیں اور ابتدا سے چلی آ رہی ہیں، اور جنہیں جو ہے آتھورائز بھی مانا جاتا ہے۔ بذات میں خود جو ہوں وہ پینتیکوسٹل پریسٹ ہوں، پاسٹر ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ مسیحی دنیا کے اندر 4 بڑے فرقے ہیں، 4 سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، جس طرح اسلام کے اندر 2 بڑے فرقے ہیں، سنی اور شیعہ۔ اہل سنت کے ہاں بھی ہم جب چلے جاتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں تو بہت سارے فرقے ہمیں ملتے ہیں، اسی طرح شیعوں کے ہاں بھی بہت سارے فرقے پائے جاتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ 2 بڑے فرقے پائے جاتے ہیں، اسے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس عیسائی دنیا کے اندر بھی 4 بڑے فرقے پائے جاتے ہیں، البتہ ان کی شاخیں ہو سکتی ہیں۔ تو ظاہر ہے ان 4 فرقوں کے اندر سب سے بنیادی جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ کس چیز پر اختلاف ہے؟ سب سے بڑا اختلاف سب سے بڑا جو ہے وہ ایڈل شپ پر ہے، بت پرستی پر ہے۔ ایک ہماری ڈینومینیشن ہے، وہ جو ہے وہ اسٹیچیوز کو جو ہے وہ مانتی ہیں، اور دوسری ڈینومینیشن وہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ شرک ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم خدا کا، بی بی مریم کا، خداوند یسوع مسیح کا ہم اسٹیچو یا ان کا کوئی ہم ایڈلز نہیں بنا سکتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر جو ہے، باقی کتابیں، رسومات، ہماری جو بھی ہمارے فیسٹیولز ہوتے ہیں، کرسمس ہو گیا، ایسٹر ہو گیا، یہ ہم نیو ایئر ہو گیا، یہ ہم سبھی ایک جیسے ہی مناتے ہیں، لیکن اصل جو ہمارے اندر جو فرق آتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اس ہستی کو جو ہے اپنی ہاتھوں کی بنائی ہوئی مورت میں ہم نے تبدیل نہیں کرنا اور اسے پوجنا نہیں ہے۔ ظاہر ہے پاکستان کے اندر ہندو بھی رہتا ہے، عیسائی بھی رہتا ہے، مسلمان بھی رہتا ہے، سکھ بھی رہتا ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو طریقہ ہے تدفین کا، میت دفنانے کا، ظاہر ایک خاص طریقہ ہے، اس کے تحت ہم اپنی میت کو جو ہے وہ زمین میں دفنا دیتے ہیں، ظاہر ہے اس میں ہم اسے غسل دیتے ہیں، کفن دیتے ہیں، اور ایک خاص طریقے سے ہم تدفین کرتے ہیں میت کی۔ عیسائی کس طرح سے اپنے مردوں کی تدفین کرتے ہیں، سر اس بارے میں آپ بتائیے ہمیں۔ جناب یہ بھی آپ کا ایک منفرد کوشچن ہے، اور اس کے اوپر کم از کم 3 پروگرام ہوں تو پھر ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن پروگرام کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے جب کوئی بھی جان ہم سے رخصت ہو جاتی ہے، رسال ہو جاتی ہے، وفات پا جاتی ہے، تو ہم اسے سب سے پہلے تو اس کے بدن کو جو ہے پاک کیا جاتا ہے، اسے ہم غسل کہتے ہیں، پانی سے غسل دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے گھرانوں کے اندر جو بزرگ ہوتی ہیں یا بزرگ مرد ہوتے ہیں ان کا جو ہے خطاب کیا جاتا ہے، اور پھر اسی طرح سے ہمارے کچھ چرچز ہیں جو کہ کفن جو ہے وہ دیتے ہیں، ان سے پھر جو ہے وہ لیا جاتا ہے، پھر اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح سے پہنایا جاتا ہے۔ اب جب یہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو ہمیں پہلی کتاب ہے جینسس، بائبل مقدس کو جب آپ دیکھتے ہیں، جینسس کی بک ہے، پیدائش کی کتاب یا تقویم کی کتاب، اس کا جب آپ 50واں باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر حضرت یوسف جو تھے ان کے والد کا انتقال ہوتا ہے، اور وہ اپنے والد کی
اس جست خاکی پر جو ہے وہ 70 دن تک ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، اور پھر وہاں پر ہمیں ایک لفظ نظر آتا ہے کوفن یا تابوت، تو وہ اسے اس تابوت کے اندر جو ہے 70 دنوں تک خوشبوئیں لگائی جاتی ہیں، لگانے کے بعد اس کو جو ہے اس میں رکھا جاتا ہے۔ ظاہری سی بات ہے، ہمارے بڑے پیارے ہوتے ہیں، ہمارے بھائی، ہمارے والدین، جو بھی جب ہم اسے مٹی کے ساتھ مٹی کیے دیتے ہیں تو ہم بہت سا اپنے اندر دکھ محسوس کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بائبل مقدس جو ہمیں تعلیمات دیتی ہے لید میں اتارنا، قبر میں اتارنا، اور اس کے علاوہ ایک اور لفظ ہے، 3 اس کے جو ہیں وہ میجر پوائنٹس ہوتے ہیں، آپ کسی بھی طرح سے تدفین کر سکتے ہیں، لیکن باکس کے اندر جو ہے دلی طور پر بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے یہ سیف ہے، یہ سیف ہے، باڈی اس کی جو ہے وہ اس طور پر ہم اسے جو ہے باکس میں رکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہرحال ظاہر ہے ایک پروگرام ہے جو آنے والے وقتوں میں اسی پروگرام کو ہم انشاءاللہ آگے بڑھاتے رہیں گے، اور اس میں جو بنیادی عقائد ہیں اس کے اوپر ہم ڈسکس کرتے رہیں گے، اس پہ آپ روشنی ڈالتے رہیں گے۔ ثاقب صاحب، پاکستان کے اندر جو مسیحی کمیونٹی ہے، ظاہر ہے جب پاکستان بنا تھا تو اس میں ہر کمیونٹی نے اپنا حصہ ڈالا ہے، تو پاکستان کے اندر ان کا بالکل ہمارا جو آئین ہے ان کے تمام تر حقوق کا تحفظ دیتا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے اندر مسیحی کمیونٹی کے لیے کیا کبھی خیال آیا کہ ان کی مشکلات جو ہے یہاں پر بڑھتی جا رہی ہیں، ان کے کسی حد تک جو ہے وہ حقوق ادا نہیں ہو پا رہے ہیں؟ کہ اس طرح کا خیال کوئی آیا، یا جس طریقے سے جو ہماری دوسری کمیونٹیز ہیں پاکستان کے اندر، جس طرح کی ان کو آزادی حاصل ہے ویسی آزادی آپ کو بھی حاصل ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سر، کوشچنز آپ کے کافی جو ہیں سلیکٹڈ کوشچن ہیں اور بڑے لینتھی کوشچن ہیں۔ اس پہ اگر ہم تھوڑی سی بات کریں تو ممکن ہے کہ وہ کسی اور عنصر کی طرف نہ نکل جائے، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم پاکستان کا حصہ ہیں، اور ہم نے پاکستان کو بہت کچھ دیا ہے، ہم نے پاکستان کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں، ہمارے بہت سے شہداء جو ہیں وہ پاکستان کا حصہ بنے ہیں، ہمارے جتنے بھی آپ گورنمنٹ کے ادارے دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر، جتنے بھی ادارے کام کر رہے ہیں آپ کو وہاں پر مسیحی نظر آئیں گے۔ ایون کہ ہم اچھی سے اچھی تعلیمات دینے کے لیے آپ کو آپ کے بلوچستان کوئٹہ شہر کے اندر بہت سے مشنری اسکول نظر آئیں گے۔ آپ سینٹ مائیکل کی بات کرتے ہیں، سینٹ میریز کی بات کرتے ہیں، سینٹ فرانسس گرامر کی بات کرتے ہیں، کانوینٹ کی بات کرتے ہیں، سیکریٹ ہارٹ کی بات کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ تعلیم کے میدان میں مسیحی کس طرح سے آپ کو بھی اپنے ساتھ لیتے ہیں، دوسرے جو ہمارے بھائی ہیں ان کو بھی ساتھ لیتے ہیں۔ جب آپ ہاسپٹلز کی بات کرتے ہیں تو آپ کو پاکستان کے اندر بہت سے مشنری آپ کو ہاسپٹلز نظر آئیں گے، جس میں ہمارے کوئٹہ کے اندر بھی آپ کو مشن ہاسپٹل نظر آئے گا، اسی طرح سے بہت سے BHQs بنے ہوئے ہیں۔ جب آپ اپنے آرمی کی بات کرتے ہو، جب آپ اپنی پولیس کی بات کرتے ہیں اور فورسز کی بات کرتے ہیں، ہر ادارے میں آپ کو نیچے کے طبقے سے لے کے ہائر سکیلز تک آپ کو مسیحی نظر آئیں گے۔ سو ہم پاکستان کے خیر خواہ ہیں۔ آپ کا جو کوشچن تھا کہ ہمیں یہاں پر کتنی آزادی ہے، ہمیں اپنی رسومات کو ادا کرنے کی کھلی اجازت ہے، اور یہاں تک کہ پاکستان کی جو ایلیٹ فورسز ہیں، پولیس ہو گئی، آپ کی رینجرز ہو گئی، FC ہو گئی، وہ ہمیں جو سیکیور کرتی ہیں۔ سنڈے کی جو ہماری ماس ہوتی ہے، جو سنڈے پرے ہوتی ہے، اس میں جو ہے ہمارے لیے تعینات ہوتے ہیں، گویا اس طرح سے جیسے وہ ہمارا حصہ ہے، ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کی جاتی ہے۔ تو اگر بات کی جائے کہ وہ پوچھا جاتا ہے نا بچوں سے کہ آپ کو کیا کیا مرض ہے، تو وہ جو تکلیفیں ہیں انہیں ہم رہنے دیں، ہم وہ بات کریں جو ہمارے لیے اچھی ہیں۔ تو اگر ہم اپنی تکلیفیں بیان کریں گے تو تکلیف تو پھر ہر شخص کے ساتھ ہے، ہر بشر کے ساتھ لگی ہے۔ بالکل، دیکھیں پاکستان کے اندر جو ہمارا آئین ہے، ظاہر ہے ہمیں جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہم اپنے آئین کو دیکھتے ہیں، تو بہرحال اس میں تمام تر جو حقوق بیان کیے گئے ہیں، تو ریاست کی بنیادی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ آئین کو دیکھتے ہوئے آئین کے اندر جو حق دیا گیا ہے وہ ادا کرے۔ بہرحال کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں۔ جی ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے پاسٹر ثاقب صاحب، جنہوں نے بہت ہی اچھے انداز میں روشنی ڈالی اپنے عقائد کے اوپر۔ آنے والے دنوں میں اس سے بھی بہتر
گفتگو ہم کریں گے. آج کے دن کے لیے اتنا ہی کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.